नाजरीन, फ़ारूक मिर्ज़ा फोर्थ पिलर टीवी यूएसए के प्रोग्राम वाशिंगटन ग्लोबल फोरम से आपसे मुखातब हूँ। नामूस रसालत और तौहीन कुरान पे पूरी दुनिया में दुश्मनान हैं जो तौहीन करते हैं। अमेरिका, यूरोप, कनाडा और पाकिस्तान के अंदर तो एक सिलसिला ऐसा जारी हुआ है, कोई तकरीबन 370 के करीब लोग अभी FIA ने गिरफ़्तार किए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा नामूस रसालत के लिए खड़ा होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, बाकायदा एहतजाज होते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस कदर शिद्दत से जिस तरह तौहीन रसालत की गई और तौहीन कुरान की गई, ये मिसाल पहले नहीं मिलती। और एज़ाज़ की बात यह है कि एक वकला की तंजीमें वो उठ खड़ी हुई हैं जहाँ उलमा कराम अपनी मसाजिद या अपने कॉरपोरेट इंटरेस्ट या ज़ाती इंटरेस्ट और मदरसों के इंटरेस्ट के हवाले से उनकी ज़बानें बंद हो गई थीं, वहाँ वकला की तंजीमें खड़ी हो गई हैं। आज नाजरीन आपको बताते हैं कि बहुत ही कीमती काम किया है जनाब राव अब्दुर्रहीम साहब। इन्होंने तौहीन रसालत और ब्लास्फेमी और तौहीन कुरान पे बाकमाल काम किया है और हज़ारों की तादाद में पटिशनें फ़ाइल की हैं। और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान, इस वक्त फोकस हुई है। हमने फोर्थ पिलर की टीम ने आज इनके दफ्तर का दौरा किया है। इससे पहले भी कुछ हमारी मालूमात थी, कुछ जालसाज अपने आप को अमरीकी पॉलिटिशियन बताते थे और वो यहाँ आके जिनको कन्विक्ट किया गया उनको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि आज हम इनसे पूछते हैं कि आप वकला की जो तंजीमें हैं और ख़ुसूसी तौर पे आपने ये जो कमीशन बनाया है ये क्या कर रहा है और आपका पैटर्न काम करने का क्या है और आप किस तरह इन्वॉल्व हुए। वकला के बारे में तो ये एक राय ये है कि वो फ़ीसें माफ़ नहीं करते और वो बहुत ही अपनी ज़ात का सोचते हैं, लेकिन आपने तौहीन कुरान और ब्लास्फेमी और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए खड़े हो गए। जनाब आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम के अंदर। राव अब्दुर्रहीम साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। जज़ाकल्लाह। जनाब, आपने और आपकी जो वकला की तंजीम है उन्होंने बहुत ही कीमती काम किया है और अभी जो हमारी मालूमात के मुताबिक आपने एक लीगल एक तरीक़ाकार इख्तियार किया है और आपने कोर्ट्स में और दीगर अदारों में आपने पटिशन्स करके आपने उन लोगों को जो तौहीन रसालत और तौहीन कुरान कर रहे थे आपने उनको सज़ाएं दिलवाई हैं। आप ये बताएं कि ये क्या पैटर्न था और आप वकला किस तरह इन्वॉल्व हुए और आपने एक ऐसा इंस्पिरेशन किया है कि बहुत सारी तंजीमें आपको ज्वाइन कर रही हैं और अब नोटिस हुए हैं। आप ये बताएं कि आप इस मामले में किस तरह इन्वॉल्व हो गए। देखिए, पाकिस्तान में और हम पाकिस्तानी कौम के तौर पे उतने ही मुअज़्ज़ज़ और उतने ही कानून पसंद है जितने अमेरिका या यूरोप में लोग बसते हैं। शायद हम उनसे ज़्यादा कानून पसंद हैं, लेकिन अफसोस के साथ मेरे मुल्क का एक नेगेटिव तबका हमारी नेगेटिव तस्वीर आगे पहुंचाता था। कोई 1000 में से एक वाक़या वो हर जगह हो जाता है, वो हो गया तो उन्होंने ये बताया कि 999 वाक़ये नहीं हुए, ये एक वाक़या ही हुआ। इस रास्ते के लिए हमने कानून का रास्ता इख्तियार किया और तौहीन रिसालत ये तो बहुत ही बड़ी है। किसी भी इंसान की तौहीन कोई भी मुअज़्ज़ज़ माशरा बर्दाश्त नहीं कर सकता और यही मुल्की अमन, माशरती अमन, बल्कि इंटरनेशनल अमन का भी यही एक प्रिंसिपल है कि आप हर आदमी को इज़्ज़त देंगे, हर हस्ती को इज़्ज़त देंगे और जिन हस्तियों के बारे में आप और मैं बैठे हैं बात करने के लिए, वहाँ तो इज़्ज़त के अलावा कोई चीज़ बर्दाश्त भी नहीं हो सकती। तो इस काम के लिए हमने बिल्कुल, मेरा मुल्क है, मेरे बुज़ुर्गों ने, आपके बुज़ुर्गों ने इस मुल्क को बनाया, तो हम जब बनाने का मकसद ही ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिफाजत, तो फिर हम उसमें लाकानूनियत कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। तो इसलिए बतौर एक कानून पसंद शहरी के
ایک وکیل کے ہم نے وہ راستہ اختیار کیا جس کے لیے میرے بزرگوں نے، آپ کے بزرگوں نے قربانیاں دیں، ملک بنایا، اس کے بعد پھر قربانیاں دیں، قانون بنایا. اس قانون کو ایکٹیو کرنے کی ضرورت تھی، وہ ایکٹیو ہو چکا ہے الحمدللہ. آپ یہ بتائیں کہ یہ پیٹرن کیا آپ نے اختیار کیا؟ عام طور پہ لوگ احتجاج کرتے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، وائلنس کرتے ہیں، اور یہ جو طریقہ میتھڈ آپ نے جو اختیار کیا، آپ کس حد تک اس میں کامیاب ہوئے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ اب تک اچیومنٹس کیا ہیں اور کتنے لوگ کنوکٹ ہوئے. اور پھر میں آپ کو یہ پورا موقع دیتا ہوں، آپ یہ بھی ہمیں بتائیں کہ توہین کا پیٹرن کیا ہے اور یہ کون لوگ ہیں، ان کے پیچھے کیا نیٹ ورک ہیں، اور جس طرح آپ نے فورینزکس کیے، جس طرح آپ نے پرسو کیا، تو آپ نے جسٹس سسٹم کو اپنے ساتھ کس طرح ملایا؟ دیکھیں، جسٹس سسٹم کسی بھی ملک کا سسٹم جو ہے وہ ایسا ایکٹیو نہیں ہے، وہ کہانیوں کی حد تک تو ایکٹیو ہے. ہمارا ملک کا بھی اسی طرح ہے. ہم نے جب ایکٹیو کیا تو ساری چیزیں چل پڑیں، اور ہم نے کیا، اللہ نے اور ہمت دی، اور اللہ ہی کی مدد سے یہ سارا کچھ ایکٹیو ہوا، بزرگوں کی دعاؤں سے، ان کی تربیت سے یہ ایکٹیو ہوا. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں پیٹرن کیا ہے، تو ہمارا پیٹرن تو بڑا واضح ہے کہ ہم نے قانون کے ساتھ چلنا ہے، اور ہر حد تک قانون کے ساتھ چل رہے ہیں. اس کا ایفیکٹ آپ نے پوچھا کیا ہے. جہاں پہ کہا جاتا تھا کہ توہین رسالت کا پرچہ درج نہیں ہوتا، وہاں اب مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ 667 لوگ اریسٹ ہیں. ایف آئی اے ہمیں بتا رہا ہے کہ تقریباً کوئی 400 کے قریب لوگ اریسٹ ہیں قانون کے ذریعے. ان تمام کے ٹرائل ہو رہے ہیں. 272 ضمانتیں جو ہیں وہ ٹرائل کورٹ نے خارج کر دیں. کہا یہ جاتا تھا کہ ایسا آدمی اندر نہیں رہتا. ہائی کورٹ لیول پہ 72 ضمانتیں جو ہیں وہ خارج ہو گئیں. سپریم کورٹ لیول پہ ضمانتیں خارج ہو گئیں. جو 32 لوگوں کے مقدمات کا ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کیا، ان 32 کے 32 کو سزائے موت ہوئی. تو اس سے زیادہ قانون کیا کر سکتا ہے؟ قانون نے تمام ایکٹیو سٹارٹ ہو گیا ہے قانون کا. اس کے بعد پی ٹی اے جو تھا، ہمارا ایک ادارہ ہے جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے، 1,139 URL وہ بلاک کر چکے ہیں. مذہبی امور کی منسٹری جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکی ہے. ایجوکیشن منسٹری جو ہے وہ نصاب تک زیر غور لے کر آ چکی ہے. جو HEC ہے وہ تمام یونیورسٹیز کو ڈائریکشن جاری کر چکی ہے کہ بچوں کو بچائیں. میری اپنی نسل ہے، آپ کی اپنی نسل ہے، ہم اگر اس کو نہیں بچائیں گے تو کوئی اور کیسے بچائے گا؟ جتنا میرا ملک ہے، میرا گھر ہے، یہ ہر پاکستانی کا گھر ہے، تو ہم اپنے گھر کو بچانے کے لیے پوری زور لگا دیں گے. جہاں تک آپ نے کہا احتجاج کی قوت اور احتجاج کی ضرورت سے انکار نہیں، لیکن احتجاج والے سٹیج پہ جا کر کرنے کی اگر ضرورت پڑی تو کریں گے. ابھی تو وہ سٹیج نہیں ہے. راؤ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے کہا کہ لاکھوں اکاؤنٹ جو ہیں وہ پی ٹی اے نے بلاک کیے ہیں، اور اس کے علاوہ تقریباً کوئی 700-800 لوگ اریسٹ بھی ہوئے ہیں. اب پاکستان جو ریاست ہے یا حکومت ہے یا ہمارا دین ہے وہ انڈر ایک تھریٹ ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ ڈومیسٹک ایلیمنٹ ہیں، پاکستانی رہنے والے ہیں، یا ان کے پیچھے کوئی فارن ایلیمنٹ ہے جو نہ صرف پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، انریسٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ حکومت کو اور ریاست کو ملائن کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی کیا آپ کے پاس ایویڈنس ہے؟ دیکھیں، جو کلپریٹ ہے وہ تو بڑا پینفل سوال ہے. وہ تو میرے ہی ملک کے اور یہیں کے شہریوں کے بچے ہیں، میرے اور آپ کے. لیکن جو ان کو یہ کروا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، وہ بیرونی ایلیمنٹ ہے. اس پوری کانسپائریسی کو اگر آپ سمجھیں تو یہ ایتھسٹ نے ایجاد کی. اس کو ایلومیناٹی کا چیپٹر 666 اور فری میسنز، ان تینوں نے مل کر اس کو تیار کیا. اور پاکستان میں جب یہ آئی تو بال ٹھاکرے صاحب کی ایک جماعت ہے، شیو سینا، ہمسایہ ملک کی، ان کا ایک باغی جو گروہ ہے وہ اس کے ساتھ انوالو ہو گیا. اور آپ دیکھیں گے کہ وہی اکاؤنٹس جو ہیں وہ آرمی کو ملائن کر رہے ہیں، پاکستان کو ملائن کر رہے ہوں گے، پاکستان کے پرچم کو ملائن کر رہے ہوں گے، ہمارے اداروں کو ملائن کر رہے ہوں گے، جوڈیشری کو ملائن کر رہے ہوں گے. اور وہی اکاؤنٹ جو ہیں ناموس رسالت، توہین قرآن، توہین صحابہ، توہین اہل بیت، ان تمام مقدسات کی توہین بھی وہیں سے ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ریاست، ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو ختم کیا جائے. پاکستان کے اندر یہ جو مواد آپ کو میں نے دکھایا، اگر یہ مواد تھوڑی سی حکمت
کم کی جائے اور اس مواد کو سڑک پر لے آیا جائے جو ان کا مقصد ہے، تو پھر یہ پاکستان کو بچایا نہیں جا سکتا تھا، شہروں کو بچایا نہیں جا سکتا تھا۔ مواد کس قسم کا ہے تھوڑا سا آپ ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں یہ مواد الحمدللہ ایسا مجھے پوری ہمت سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے عوام جو پکچر دی گئی وہ نہیں ہے کہ ہم کوئی جانور نہیں ہیں، ہمیں عقل ہے اور ہم بالکل عقل سے اس کو لے کر چل رہے ہیں اور قانون کے مطابق لے کے چل رہے ہیں۔ یہ مواد انتہائی غلیظ ترین ہے کہ انسان اپنے پرائیویٹ پارٹس پہ ان مقدس ہستیوں کا نام لکھے جو آسمان پر لکھنے کے قابل ہیں، اور ان پہ پھر یہی نہیں، پھر یہ لوگ ان کو، کیونکہ یہ سارا کام انہوں نے اس میں سیکس کو ڈالا ہوا ہے، پورن کو ڈالا ہوا ہے، تو وہ اس چیز کے ساتھ لے کر یہ نام ہستیوں کے لکھ کے ان سے زنا کرواتے ہیں، ان کی ویڈیو، ان کی تصاویر اپلوڈ کرتے ہیں، باڈیز پہ نام لکھے جاتے ہیں۔ یہ وہ غلاظت ہے جو بولی نہیں جا سکتی، جو دیکھی نہیں جا سکتی۔ دیکھ لے تو انسان نارمل ہونے کے لیے اس کو ٹائم لگتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب یہ مواد لا انفورسمنٹ یا ہمارے جو جوڈیشری ہے، جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان کا رویہ کیا تھا، اور ان کا جو ڈیسیجن جو انہوں نے دیے ہیں اس کی کیا انٹینسٹی ہے؟ ہماری معلومات یہ بھی ہیں کہ کچھ ججز کا رویہ جو ہے وہ بہت ہی نرم تھا، اور انہوں نے کچھ جو شرپسند ہیں، جو توہین رسالت کے مرتکب ہوئے، ان کو انہوں نے بیل آؤٹ بھی کیا۔ آپ کیا اس سلسلے میں آپ کے پاس ڈیٹیل؟ دیکھیں یہ بات آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے، جہاں تک نارمل آپ لیں تو میجارٹی کا لیں تو وہ بالکل اس کو قانون کے مطابق لے کر چل رہے ہیں، لیکن بعض جگہ پر جیسے کراچی میں کوئی 30 کے قریب ملزمان جو ہیں وہ ضمانت پہ دیے گئے، اور یہ کہہ کے کہ یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، تو یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اگر ایک آدمی کا ڈی این اے پازیٹیو ہے تو اس کو بھی ضمانت دے دے گا، یہ تو قانون کہیں نہیں کہہ رہا۔ ایک آدمی کی فرانزک پازیٹیو ہے اس کو بھی ضمانت دے دی جائے، ایک آدمی کی ٹیکنیکل پازیٹیو ہے۔ یہ تمام کے تمام دستاویزی شہادت میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں کسی افراد کی انوالومنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہیومن انٹروین نہیں ہے، اس میں انٹرونشن نہیں ہے کہ میں نے چاہا کہ اس کو وہ گستاخ نظر آ جائے تو وہ گستاخ نظر آ جائے گا، میں نے چاہا یہ چیز اس سے نظر آ جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر فرینزکس ہوں اور ایک ریئل فٹ پرنٹ ہو اور پھر کوئی جج جو ہے پھر بھی ایسا فیصلہ دے دے، تو کوئی ایسا ہمارے قانون میں ایسا میکانزم ہے کہ آپ ایسے جج کے خلاف ایک کارروائی کریں، یا اس فیصلے کو ریویو کرنے کے لیے پٹیشن؟ کیا آپ نے کوئی ایسی پٹیشن ڈالی؟ جی میں نے سپریم کورٹ میں ان کی کینسلیشن ڈالی ہوئی ہیں، وہ تمام مدعی ہمارے پاس آئے، ہم نے ان کی سپریم کورٹ میں کینسلیشن موو کی ہوئی ہیں، وہ جب بھی آئیں گی اس کی ڈیٹ فکس ہوگی تو انشاءاللہ العزیز وہ ریورس ہوں گے فیصلے، لیکن اس وقت تک کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے انسان کی زندگی اور ملک کا امن چاہیے، ہمیں اس کے بعد اور اس سے بھی پہلے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا پیرا چاہیے، مجھے اپنے مقدسات کی ناموس چاہیے، تبھی اس ملک کے اندر شہری جو ہیں وہ پرامن طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ جب میری تربیت 40 سال سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے لیتے کی گئی اور لیتے لیتے ہوئی ہے، تو میں اس نام کی طرف کوئی انگلی تو کیا کوئی آنکھ بھی اٹھائے تو مجھے اس سے برداشت نہیں ہوگا وہ، اور اٹھانے والا بھی مجھ سے محفوظ نہیں رہ سکے گا اگر قانون ایکٹیو نہیں ہوگا۔ یہ تو بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ وکلا میدان میں آئے اور انہوں نے ناموس رسالت کی غیرت کی۔ اور میرے والدین ہیں نا جی، میری ماں ہے سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ کے ساتھ میرا ماں کا تعلق ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ سے بھی بلند ہیں، تو میں تو اپنے ماں باپ کی عزت کے لیے آیا ہوں، میں تو کسی چیز کے لیے نہیں آیا۔ اچھا یہ بتائیں، یہ چیز بھی نہیں کروں گا پھر تو مجھے انسان کے لانے کا۔ یہ بتائیں کہ چونکہ آپ ایک ایکسپیرینس کر رہے ہیں، آپ لا انفورسمنٹ، پھر آپ نے رویہ دیکھا ججوں کا اور دیگر جو انویسٹیگیٹو ٹولز ہیں ان کا رویہ دیکھا، کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ کچھ لیجسلیشن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو قانون میں سزائیں ہیں یا اب جو بیریئر ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے کچھ وکلا ایسا کوئی بل تیار کرنے میں مدد کر سکیں جو آئندہ
جو بھی توہین رسالت کریں تو ان کے لیے سزاؤں کا ایک تعین ہو سکتا ہے. قانون تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ مین میڈ ہے نا, کوئی اللہ نے تو تخلیق کردہ قانون تو نہیں ہے کہ وہ غلطی سے پاک ہوگا. تو قانون کے اندر اصلاح تو ہر وقت ضروری ہے, اور میرا قانون تو وہ ہے جس کا اکثر حصہ جو ہے وہ برٹش پارلیمنٹ نے بنایا, اس میں پاکستان یا ہندوستان کا بسنے والے کا کوئی رول ہی نہیں ہے. تو انہیں ہمارے معاشرتی اقدار کا نہیں پتہ, وہ جتنا مرضی ریسرچ کر لیں انہیں میرے معاشرے کی اصل اقدار کا نہیں پتہ, وہاں کہیں نہ کہیں غلطی ہے, تو اس کی اصلاح کی ضرورت تو ہر ٹائم ہے. لیکن اگر اس لیے کوئی قانون میں غلطی یا گنجائش چاہتا ہے کہ وہ کسی مین قانون کو چھیڑنا چاہتا ہے, تو پھر ہمارے لیے یہ قانون بھی کافی ہے. وہ چھیڑنے کی اجازت کسی کو نہیں, اصلاح کرنے کے لیے ہم سب تیار ہیں, پورا معاشرہ تیار ہے, پورا پاکستان تیار ہے. اصلاح کرنے کے لیے پہلے انٹینشن دکھائی جائے تو بالکل تمام کے تمام بزرگ, تمام کے تمام احباب, پارلیمنٹ وہ تیار ہوگی. راؤ صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو بلاسفیمی اور توہین قرآن, توہین رسالت کا جو کام ہے, یہ تو ایک مجاہدانہ کام ہے, اور اس کے کانسیکوینسز بھی ہوں گے, آپ پہ پریشر بھی ہوں گے, انٹرنیشنل پریشر بھی ہوں گے. پھر خصوصی طور پہ ہماری جو ایلیٹ ہیں, ہماری اعلیٰ, ہماری لا انفورسمنٹ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے اندر قادیانی جو ہیں وہ تو اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں, وہ تو آپ کے رستے میں رکاوٹیں بھی ڈالیں گے اور آپ کے لیے. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ سارے پریشرز جو ہیں ان کو کس طرح لے کے چل رہے ہیں آپ؟ ہماری موت گولی سے یا زمین کے نیچے جانے سے نہیں ہوگی, ہم زندہ رہیں گے. ہماری موت اس وقت ہوگی جب اس ملک کے اندر ہو رہی ہے, جب اس ملک کے اندر گستاخی کو قابل قبول سمجھا جائے. یہ میری موت ہے. یہ میری موت نہیں ہے کہ میں زمین سے 4 فٹ نیچے دب گیا ہوں, یہ میری زندگی ہے. اور بڑا واضح پیغام ہے, زیادہ سے زیادہ دنیا کی طاقت کیا دھمکی دے سکتی ہے کہ جان لے لیں گے, وہ بھی ان کے اختیار میں نہیں. لیکن اگر یہ اختیار ان کے پاس بھی ہے تب بھی میں اگر اپنے باپ کی عزت نہیں کروں گا تو میں بے غیرت کہلاؤں گا, اور بے غیرت سے بہتر ہے مر جانا. اچھا راؤ صاحب یہ بتائیں کہ یہ کام ہے, اس کے اندر پٹیشن تیار کرنا, ڈالنا, وقت نکالنا, بہت بڑے ریسورسز, پیسے اور بڑی فیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے ادر دین آپ کی اپنی وکالت, اور آپ کس طرح یہ مینیج کرتے ہیں؟ میں 17 سال سے وکالت کر رہا ہوں, اور صرف وکالت ہی کرتا ہوں. تو اللہ پاک نے مجھے بڑا نوازا. جب اللہ نے مجھے نوازا تو مجھے اپنے ماں باپ کے اوپر وہ پیسہ لٹانے میں کیا حرج ہے. وہ پیسہ میں نے قبر میں تو لے کر نہیں جانا, اور نہ میرے ساتھ جائے گا وہ پیسہ. وہ دنیا میں ہی رہ جانا ہے. پتہ نہیں پیچھے والے جو ہیں وہ میرے لیے کچھ پڑھیں گے بھی یا نہیں پڑھیں گے. تو اس سے بہتر ہے نا کہ میں اپنے ماں باپ کی عزت تو بلند کروں, وہ جھنڈا تو اٹھا کے چلوں جس جھنڈے کو سارے دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ تمام کا تمام لیگل کمیشن کا کام آج اس وقت تک ہم اپنی جیب سے کر رہے ہیں, کہیں سے باہر سے نہیں آیا. اللہ ہمیں دے رہا ہے, ہم اللہ کے کام پہ لٹا رہے ہیں. اور یہی وکالت ہے. 2-3 دوست ہیں ہم, انہی اپنی جو روزگار ہیں ہمارے وہیں سے پیسے آتے ہیں, اور انہی پیسوں سے یہ کام چل رہا ہے. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ اس نے کہیں سے ہمیں کوئی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے, تو پوری دنیا سے یہ کلیم نہیں آ سکتا کہ کسی نے ہمیں 10 روپے دیے ہیں کسی بینیفٹ کے نام پہ, مدد کے نام پہ, چندے کے نام پہ, بھتے کے نام پہ, صلح نامی کے نام پہ, کسی کمپرومائز کے نام پہ. تو الحمدللہ اس سے ہمارا لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان کے پلیٹ فارم کا دامن پاک ہے. اچھا راؤ صاحب یہ بتائیں کہ چونکہ یہ کام بڑا قیمتی ہوا ہے, 700-750 بندہ اریسٹ ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. کچھ لوگوں کو سزائے موت بھی ہوئی ہے, 32 لوگوں کو سزائے موت ہوئی ہے, بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ عام پبلک کا کیا رسپانس ہے اور علماء کرام کا کیا رسپانس ہے؟ یہ بڑا اہم کویسچن اور بڑا مشکل کویسچن آپ نے ڈال دیا. میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ علماء ہماری جو بھی وہ کہیں وہ ہمارے بڑے ہیں, ہمارے سر کے تاج ہیں. اور جہاں تک عوام کی بات ہے, عوام اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی. میں نے لوگوں کو پریکٹیکلی ایسی حالت میں دیکھا ہے ان چیزوں کے بارے میں سمجھ کے کہ جہاں یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بندہ بچے گا یا نہیں بچے گا, اس کی ایسی حالت لمحوں کے اندر ہوئی ہے. تو یہ وہ ہمارے اندر یہ احساس ہے, یہی احساس پاکستان کی احساس ہے.
یہی چیز ہے جس نے اس ملک کو بچایا ہوا ہے, یہی محبت ہے جس نے اس ملک کے لیے لوگوں کو اپنے سر تن من دھن قربان کرنے کے لیے مجبور کر رکھا ہے. راؤ صاحب, بہت ساری آرگنائزیشنز جو بلاسفی میں اور توہین قرآن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ انٹرنیشنلی نیشنلی کام کر رہی ہیں, اگر وہ آپ کا حصہ بننا چاہیں, ویلکم. کیونکہ آپ کا جو قیمتی کام ہے بہت سارا پبلک نہیں ہے, جی بالکل. اور اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا اتنا پروپیگیشن کیوں نہیں ہوا. تو اگر وہ آپ کو جوائن کرنا چاہیں, اگر وہ آپ کو جوائن کرنا چاہیں یا پھر آپ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں, تو اس میں آپ کا کوئی خاص ڈیڈیکیٹڈ نمبر یا آپ وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیں. 0334 537 5607. یہ ہمارے تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں, ان پہ یہ نمبر ہے. یہ میرے زیر استعمال بھی ہے, میرے پاس بھی ہر ٹائم ہوتا ہے, تاکہ آپ ڈائریکٹ مجھ سے بات کر سکتے ہوں, تو کوئی مس یوز کا کوئی ایسا ایشو درمیان میں نہ ہو. تو یہ نمبر ہم نے دیا ہوا ہے, ہماری شورا نے یہی نمبر پاس کیا ہوا ہے. تو الحمدللہ ہمارے ساتھ جو آئے, جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آنا چاہتا ہے, ویلکم. اگر کوئی اپنی ذات کے لیے آنا چاہتا ہے تو دروازے بند, اور اگر کوئی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے, اس ملک کے محبت اور اس ملک کی امن کے لیے آنا چاہتا ہے, تو وہ 24 گھنٹے 7 دن ہم ان کے لیے ہر ٹائم تیار ہیں. راؤ صاحب تھینک یو ویری مچ. راؤ صاحب ایک سیزن وکیل ہیں, اور انہوں نے جس کام میں ہاتھ ڈالا ہے اس میں اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے, اور جو ان کی اچیومنٹس ہیں ریمارکیبل ہیں. 700-750 بندہ پابند سلاسل ہے, اور 25-30 جو ہیں ان کو سزائے موت ہو چکی ہے. اور یہ وہ کام ہے جو بیسیکلی علماء کرام کا یہ ڈومین ہے, لیکن اللہ کی نصرت اس طرح آئی ہے کہ ٹیکنیک اور جو لیگل فریم ورک میں اللہ تعالیٰ نے وکلا کی ایک ٹیم جو ہے میدان میں اتار دی ہے. اس وقت میری درخواست ہے کہ یہ جو کام انہوں نے کیا ہے, جو تنظیمیں آلریڈی اس کام میں پڑی ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو جائیں, اور جہاں جہاں توہین رسالت, توہین مذہب اور توہین قرآن ہوتی ہے وہاں یہ اپنی آواز اٹھائیں گے. اور میری انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی درخواست ہے کہ یہ جو قیمتی کام ہے اس کو جاری رہنا چاہیے, اور توہین رسالت اور توہین قرآن اس کے لیے جو سیسا پلائی دیوار انہوں نے کھڑی کر دی ہے, ہمیں ان کو مضبوط کرنا ہے. آپ نے ان کے نمبرز بھی انہوں نے ہمیں بتائے ہیں, تو آپ ان نمبرز سے ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میری نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے یہ درخواست ہے کہ وہ جو ان توہین رسالت کرنے والوں کے نمائندے ہیں, ان کو وہ اپنا پریس کلب وہ اس کو پلیٹ فارم مت دیں, کیونکہ اگر وہ ان کو یہ پریس کلب کا پلیٹ فارم دیں گے تو وہ بھی توہین مذہب اور توہین رسالت کے مرتکب ہوں گے, اور پھر شاید ان کو یہ پریشر برداشت نہ کرنا پڑے, اور ان کے ضمیر پہ بھی یہ بوجھ رہے گا. آپ کو پیسہ کمانے کے اور بھی بہت سارے ذرائع آپ کے پاس ہیں, آپ جانتے ہیں. خدا کے واسطے آپ اس کانفلکٹ میں نہ پڑیں, بلکہ ان کے ہاتھ مضبوط کریں. صحافیوں کو اور جتنے بھی بلاگر ہیں, یوٹیوبر ہیں, اور ہمارے جو کالم نگار ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ جو توہین رسالت کا جو اس وقت یہ کام اس کا محاسبہ کرنے کے لیے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس کام کو آگے بڑھائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. فاروق مرزا, 4th پلر ٹی وی USA.